अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत तारीखी दिन है क्योंकि पाकिस्तान के 11वें सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करके ऐवान सदर से रवाना हो चुके हैं, लाहौर भी तशरीफ ला चुके हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन थी। इसके हवाले से आज जियो न्यूज़ ने एक स्पेशल ट्रांसमिशन भी तरतीब दी, वो आप देख रहे थे 4 बजे से। आज हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से थोड़ा इसको भी कंटिन्यूटी में बात की जाए, कोशिश की जाए कि प्रोग्राम के आखिर में जो कल होने वाली APC है उसके हवाले से इमरान खान साहब के जो आज रिसेंट जो पॉलिसी स्टेटमेंट आया है उसके हवाले से भी बात ज़रूर हो। लेकिन डेफिनेटली पहले जो प्रेडोमिनेंट पार्ट होगा प्रोग्राम का वो नेचुरली इस हवाले से होगा आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। नजम सेठी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लंदन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सेठी साहब, आपकी इजाज़त से मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को और फिर ज़रा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कुछ माजी में भी जाएंगे, कुछ अगर कोई पर्सनल रिकलेक्शंस हैं तो मैं चाहूंगा कि उन चीज़ों से भी ज़रा इस्तेफादा हासिल किया जाए, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के हवाले से और स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के हवाले से। तो एक रिपोर्ट देखते हैं नाज़रीन, और रिपोर्ट से जब हम देखकर वापस आएंगे तो फिर सेठी साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज पाकिस्तान में नई तारीख रकम हो चुकी है जब सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी अपने ओहदे की 5 साला मुद्दत मुकम्मल करके ये ओहदा आने वाले सदर के लिए खाली कर चुके हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जब पीपल्स पार्टी इक्तदार में आई तो जरदारी साहब ने उस वक्त के सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को पार्लियामेंट की दूसरी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर ये ओहदा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान के अगले सदर कोई और नहीं जनाब आसिफ अली जरदारी खुद होंगे। जरदारी साहब ने रिवायात के बरखिलाफ सदर के ओहदे में ताकत को खत्म किया और तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट और वजीर आजम को वापस कर दिए। लेकिन इनका बतौर को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहना उनके लिए बायसे तनकीद बना रहा और उन पर ये उंगलियां उठती रहीं कि उन्होंने ऐवान सदर को सियासत का मरकज बनाए रखा। एक तरफ जरदारी साहब ने अपनी जमात पीपल्स पार्टी की अक्सरियत न होने के बावजूद भी न सिर्फ 5 साला इक्तदार को कायम रखा बल्कि खुश उसलूबी से अफवाहों के बरक्स इंतकाल इक्तदार का मरहला मुकम्मल किया। अगरचे उनकी इस मफामती पॉलिसी पर तनकीद भी होती रही और हालिया इलेक्शन में उनकी जमात को शिकस्त भी हुई। अब जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के मामलात को संभालने का अज़म लिए ऐवान सदर से रुखसत हो चुके हैं। सवाल यह है कि जरदारी साहब की अवाम में नापसंदीदगी की शरह मुसलसल गिर रही है, लेकिन क्या ऐसी फिजा में पीपल्स पार्टी की क़यादत को संभालने का फैसला कितना दानिशमंदाना है। दूसरी तरफ जरदारी साहब मुल्क में जमहूरियत को न सिर्फ कायम रखने बल्कि आगे बढ़ाने के साथ साथ कई और कामयाबियों और इक़दामात के बावजूद भी ये सवाल भी छोड़े जा रहे हैं कि वो अपनी जमात के 5 साला इक़्तिदार में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के कातलों का क्यों तय्युन न कर पाए। और आखिर में सवाल तो ये भी है कि जरदारी साहब का यह ओहदा सदारत और उनकी नीयत पर तनकीद के बावजूद पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए इनकी खिदमात को तारीख और हक़ाइक़ की रोशनी में कैसे देखा जाएगा। रिपोर्ट नाज़रीन आपने देखी। सेठी साहब, क्या हालचाल है जी आपका? रिपोर्ट आपने भी देख ली। एक जरा बड़ा जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा फ्रैंक सा सवाल करूं आपसे। अच्छा, मतलब ये कि पहले फ्रैंक नहीं बातें करते आप। नहीं, मैं एक बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ा देसी साथ का सवाल आपसे करने लगा हूं। वो ये है कि ये जरदारी साहब से लोग इतनी बड़ी मादत के साथ इतनी नफरत क्यों करते हैं? व्हाई इज सो डिसलाइक्ड? इतनी परसेप्शन जो उनकी है ये नेगेटिव क्यों है? उनकी 5 साला दौर से लेकर अब तक आज भी लोग हमसे पूछ रहे हैं आप लोगों को क्या हो गया, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी जरदारी साहब अगर जा रहे हैं हमारे सदर से, उनके बारे में इतना जो परसेप्शन है, व्हाई इज इट सो नेगेटिव? क्यों इतना मनफी है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये नेगेटिविटी जो है ये उस दिन से है जिस दिन से जरदारी साहब ने मोहतरमा के साथ शादी की। आपको याद होगा कि मोहतरमा के ज़ाहिर है वो तो हीरोइन थी एक, और खूबसूरत नौजवान, सियासी शऊर, सब कुछ। और जरदारी साहब उस वक़्त बेसिकली एक बहुत गुड लुकिंग प्ले बॉय, ये उनकी एक रेपुटेशन थी उस वक्त। पोलो शोलो खेलते थे, लंबी लंबी मूछें थी, दाव देते थे, बड़े डेबोनेर, स्मार्ट, डैंडी, लेडी किलर, ये रेपुटेशन थी। और उधर मोहतरमा की रेपुटेशन थी
sober, beautiful, daughter of the East, brave, بہادر, سب کچھ. تو اس وقت سے کچھ لوگ تو پہلے دن سے ہی زرداری صاحب کے خلاف ہو گئے پیپلز پارٹی میں ہی, کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ رشتہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں کیا, یہ ٹھیک نہیں ہوا, اور محترمہ کو کوئی سنجیدہ سیاستدان یا بزنس مین یا لو پروفائل شخص کے ساتھ شادی کرنی چاہیے تھی. تو کچھ لوگ تو اس دن سے زرداری صاحب کے خلاف ہو گئے. حالانکہ زیادتی ہے, اس کی وجہ یہ کہ بھئی جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو بڑا کچھ کرتے ہیں آپ. تو کیا ہو گیا اگر پولو کھیلتے تھے تو ڈیبونیئر تھے اور سمارٹ تھے تو کیا ہو گیا, محترمہ کو پسند آئے, ارینج تھی, ہو گئی. اور تو مگر یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ اس دن سے ہے کہ یار یہ تو بندہ جو ہے یہ تو کوئی کام وام نہیں کرتا, چھوٹا سا لینڈ لارڈ کا بیٹا ہے, اور وہ دیکھیں کس گھرانے کی ہے, تو یہ اپ سٹارٹ ہے. اس قسم کی باتیں لوگ کرتے تھے ان کے بارے میں. اور وہ لوگ خصوصاً سندھ سے یہ شروع ہوا, کیونکہ وہاں جو ٹرائبل رائیولریز اور فیوڈل رائیولریز جو ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری نیگیٹیوٹی شروع میں پیدا ہوئی. بعد میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ محترمہ کی پہلی حکومت آئی تو اس میں بھی جو زیادہ تر جو الزام لگے کرپشن کے, لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کسی طریقے سے محترمہ انوالوڈ ہے یا وہ اوکے کرتی ہے یا وہ گرین لائٹ کرتی ہیں. مگر جو الزام لگے وہ سارے صاحب کے اوپر ہی آئے کہ یہ اور ان کے دوست کرونیز جسے کہتے تھے. اور اس وقت سچ تو یہ ہے کہ بہت سے تھے ایسے جو کہ ہینگرز آن تھے پرانے زمانے کے زرداری صاحب کے. انہوں نے لاک سٹاک اینڈ بیرل جناب وہ پہنچ گئے پرائم منسٹر ہاؤس, اور وہاں مجمع لگنے شروع ہو گئے اور گپے مارنی شروع کر دیں. اور تو وہ پھر جو وہ گھوڑے آ گئے, سٹیبلز استبل بن گئے وہاں, اور تو یہ سارا جو امپریشن ہے یہ اس وقت کا ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب گرفتاریاں بھی ہوئیں اور کرپشن کے چارجز بھی لگے تو زرداری صاحب کے اوپر لگے. تو یہ ایک بہت بڑی نیگیٹو بیگیج جسے آپ کہتے ہیں وہ لے کے چلے. اور تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ تو یہی ہے. اس کے بعد جب وہ دوسرے دور میں بھی محترمہ آئی پاور میں تو اس وقت محترمہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زرداری صاحب کو اپنے پرانے دوستوں سے دور رکھنا ہے. اور اب مگر پھر بھی محترمہ نے ان کو منسٹر انویسٹمنٹ کا اور انوائرمنٹ کا وغیرہ اور انہیں قریب رکھا اور کچھ ذمہ دی. مگر اور یہ تھوڑے سے لو کی ہو گئے اس وقت. مگر پھر بھی وہ جو پرانا داغ تھا وہ پھر شروع ہو گیا جب ان کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے فاروق کے ساتھ. اور پھر آپ نے دیکھا جب 1996 میں جب حکومت ڈیزالو ہوئی بینظیر بھٹو صاحبہ کی تو سارے الزام جو تھے وہ صاحب پہ لگے, محترمہ پہ کم لگے, اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا. پھر گرفتاری کے دوران انہوں نے جیلیں بھی کاٹی. تو مطلب ہے کہ یہ ایک لگیج لے کے آئے تھے جب یہ آئے سیاست میں فائنلی 2008 میں جب یہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا سیٹھی صاحب, اب بات یہ ہے کہ ان کی پریزیڈنسی کا کیا باتیں ہیں یا وہ ذرا میں تھوڑی مائنیوٹ ڈیٹیل میں جاؤں گا, لیکن سب سے پہلے آصف زرداری صاحب کے بارے میں کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا اس وقت اپارٹ فرام دا پیپل ہو ویری کلوز ٹو ہم کہ یہ خود صدر بن جائیں گے. کیا صدر بننے کا فیصلہ درست تھا, کیلکولیٹڈ تھا, ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیے یہ بہت اگین ویری انٹرسٹنگ سوال. آج آپ بڑے ٹیڑھے ٹیڑھے سوال پوچھ رہے ہیں. اچھا یہ کہ روز میں سیدھے سیدھے سوال پوچھتا ہوں. نہیں مطلب ہے آج آپ لگتا ہے کہ ہوم ورک شوم ورک کر کے آئے ہیں. میں نے روز ہی کیا. زرداری صاحب کا فون تو نہیں آ گیا یا کسی اور کا؟ نہیں وہ زرداری صاحب کی طرف سے دعوت آئی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کھانا کھا لینا بھی. بس مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ اچھا چلو اینی وے پتہ اب کیا کہوں گا, شاید دعوت نامہ ہی کینسل ہو جائے. آپ کینسل ہو جائے. میرا تو ڈیفینیٹ کینسل ہوگا. میرا تو پہلے سے ہی کینسل ہے. اچھا یہ ہے کہ سوال آپ نے یہ پوچھا کہ اس وقت انہوں نے فیصلہ پریزیڈنٹ بننے کا تو کیا کوئی اور آپشن بھی تھی یا نہیں. ایکچولی میں سمجھتا ہوں اس وقت جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پریزیڈنٹ بنوں گا تو اس وقت نواز شریف صاحب نے یہ سمجھا کہ یہ بٹریل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے مل کے نواز شریف صاحب کے ساتھ مشرف کو نکالا تھا. خود اگر یہ چاہتے مشرف کو نکالنا تو یہ نہیں نکال سکتے تھے. نواز شریف صاحب خود چاہتے مشرف کو نکالنا تو امپیچمنٹ کی دھمکی بھی نہیں دے سکتے تھے. جب تک یہ دونوں فورسز اکٹھی نہ ہوتی تو امپیچمنٹ کا سوال ہی کھڑا نہیں ہوتا تھا.
تو زرداری صاحب نے پہلے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے, آپ کو یاد ہوگا, وعدہ کیا کہ ہم ججز کی ریسٹوریشن کریں گے. بالکل آپ کو یاد ہے مارچ 31 کی ڈیڈ لائن تھی اس وقت کہ جی ہم ججز کو ریسٹور کریں گے. تو نواز شریف صاحب کا یہی خیال تھا کہ ججز ریسٹور ہو جائیں گے, پھر ہم مل کے پریزیڈنٹ کو کر کی دھمکی دیں گے, مشرف صاحب چھٹی ہو جائے گی ان کی, اس کے بعد کوئی نیوٹرل سا پریزیڈنٹ ہم لے آئیں گے تاکہ یہ جو پریزیڈنشل پاورز ہیں یہ نہ ہوں. اور زرداری صاحب نے کافی اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پریزیڈنسی میں, یہ بالکل انہوں نے کہا تھا, جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے سوچا بعد میں کہ 2 دفعہ بٹریل ہوئی. ایک پہلی دفعہ جب انہوں نے کہا کہ مارچ میں ڈیفینیٹلی ریسٹور کر دوں گا ججز کو, اور نہیں کیا. اور پھر یہ کہ جب مشرف کی چھٹی کرائی تو اس کے بعد اپنے الائنسز بنا کے اور اپنے آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ لیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ان سے پوچھا گیا تھا آئی یو اے کینڈیڈیٹ, تو انہوں نے کہا تھا نہیں, مگر کوئی پیپلز پارٹی سے ہوگا, کوئی جالا ہوگا, اس قسم کی بات کی تھی, مگر اپنے بارے میں کہا تھا کہ نہیں. تو ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی باتیں انہوں نے کی اور بعد میں ایک دم فیصلہ کیا, تو پھر یہ لگتا تھا کہ یہ دونوں فیصلے ججز کو ریسٹور نہ کرنا اور خود پریزیڈنٹ بننا, یہ دونوں ملے ہوئے تھے. اور پہلے دن سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ججز کو ریسٹور نہیں کرنا اور خود پریزیڈنٹ بننا ہے. مگر کہا انہوں نے کہ ججز کو ریسٹور کرنا ہے اور خود پریزیڈنٹ نہیں بننا. نواز شریف صاحب کو ساتھ لیا اور مشرف صاحب کی چھٹی کرائی, اور کوئی طریقہ نہیں تھا مشرف صاحب کی چھٹی کرانے کا, اور چھٹی کرا کے تو خود پھر پریزیڈنٹ بن گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو راستہ انہوں نے لیا یہ شاید اسی لیے لیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے کوئی عہدہ رکھنا چاہیے, پریزیڈنسی بڑی پاورفل ہے اور مجھے پریزیڈنسی میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ پرائم منسٹر تو میں بن نہیں سکتا, الیکشن میں نے حصہ نہیں لیا, اور یہی بہتر طریقہ کہ پریزیڈنسی میں بیٹھا جائے. تو اس لیے ان کا خیال تھا کہ رول کریں گے. میں نے اس وقت ایک میٹنگ ان سے ہوئی, تو اس میٹنگ میں نے ان سے یہ پوچھا, اس وقت کی بات ہے, ابھی پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے, تو میں نے کہا آپ کو بھی سونیا گاندھی کی طرح باہر بیٹھنا چاہیے اور باہر بیٹھ کے اپنا پرائم منسٹر نامینیٹ کریں, اور یہاں سے جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں یہیں سے لو کی طریقے کے ساتھ آپ چلائیں, مگر پرائم منسٹر کو اچھا چنیے گا. اگر میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ راستہ اختیار کرتے اور نواز شریف کے ساتھ مل کے اور ججز ریسٹور کر دیتے اور نواز شریف کے ساتھ مل کے ایک نیوٹرل پریزیڈنٹ بنا دیتے اور سارے پاورز پرائم منسٹر کو ٹرانسفر کر دیتے اور خود باہر بیٹھ کے لو کی کر کے یہ چلاتے, تو شاید ان کے لیے بھی بہتر ہوتا, پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہتر ہوتا, لڑائی جھگڑے بھی ججز کے ساتھ نہ ہوتے, این آر او کا مسئلہ بھی نہ ہوتا, اور میاں صاحب ان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش بھی نہ کرتے, کیونکہ کچھ سٹیجز ایسی تھیں جہاں میاں صاحب نے ان کو تھوڑا بہت دھکا دیا, میمو گیٹ کے اوپر ان کے اوپر ٹھیک ٹھاک میاں صاحب نے ان کو ٹائٹ کیا تھا جسے کہتے ہیں. سو یہ اس قسم کی باتیں ہیں, مگر چلو وہ تو ہو گیا. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پریزیڈنٹ خود نہ بنتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا, مگر پریزیڈنٹ بن گئے, پھر این آر او کی چھٹی ہو گئی, پھر اور بھی ضرورت پڑی پریزیڈنسی میں رہنے کی تاکہ امیونٹی رہے, اور پھر میں نے جیسے پہلے کہا آپ کو کہ پھر ایسے لوگ پرائم منسٹر بنے جو کہ ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے, مگر اس میں وہ انگریزی کا محاورہ ہے پاؤنڈ آف فلیش, انہوں نے اپنا بھی پھر قیمت مانگی, اور وہ قیمت یہی تھی کہ دخل نہ دیں, ہم جو مرضی کریں. اور پھر ان پرائم منسٹرز نے کرپشن کی اور وہ ساری کرپشن بھی زرداری صاحب کے کھاتے میں پڑ گئی. اوکے, اچھا اب تھوڑا وی موو آن لٹل بٹ سیڈی صاحب کہ اب وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, ہی کمز انٹو دی پریزیڈنسی. یہاں ایک بات ہے, اس کے دو ایکچولی سائیڈز ہیں. ایک یہ کہ کیا زرداری صاحب جب پریزیڈنسی کے اندر آئے کیا وہ اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ آئے تھے کہ فرام دا ڈے ون جو میرا پرائم منسٹر ہوگا وہ بڑے انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا, میرا کوئی اثر نہیں ہوگا, یا وہ تھوڑا ہینڈز آن رہنا چاہتے تھے گورنمنٹ کے اوپر, گورننس کے اوپر؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جو 18ویں ترمیم بھی تھی وہ بھی تقریباً 2010 کے ایرا میں جا کے ہوئی, 2008-9 یہ وہ ایریاز تھے جب پریزیڈنٹ واز آل پاورفل اینڈ ہینس تک گورنمنٹ ان کی تھی, ہی واز دی کو چیئر پرسن. تو کیا چیزیں ذہن میں تھی زرداری صاحب کے when he actually entered the presidency؟ No, I think ان کا خیال تھا کہ ویک پرائم منسٹر ہونا چاہیے, میری بات سنیں, پارٹی کی بات سنیں, اور صرف مجھے پروٹیکٹ کرے اگر ضرورت پڑے. اور وہ آہستہ آہستہ شروع میں تو ایسے ہی تھا, پھر کچھ لوگوں نے میڈیا میں, نواز شریف صاحب نے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی افواج کی طرف سے بھی ایک کوشش ہوئی کہ گیلانی صاحب کو تکڑا کیا جائے اور زرداری صاحب کو کمزور کیا جائے, اور اس میں گیلانی صاحب نے بھی اپنا رول ادا کیا. آپ نے دیکھا اس وقت گیلانی صاحب بھی تھوڑے بہت انڈیپینڈنٹ ہونے شروع ہو گئے, انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ براہ راست تعلقات بھی بنانے شروع کر دیے, اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ اس کی فائنل
سٹیج وہ آئی جبکہ ججز کی ریسٹوریشن تھی اور گیلانی صاحب اور آرمی چیف مل گئے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ اور انہوں نے ججز کو ریسٹور کرا دیا اور زرداری صاحب اکیلے رہ گئے. تو یہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے گیم نکلی گئی. اسی لیے تو وہ اب کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو سارے پاورز دے دیے تھے, جن کو پاورز دیے ان سے پوچھیے انہوں نے کیا کیا, گورنمنٹ اچھی کی نہیں کی, آپ ان سے پوچھیے, میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں. مگر عرض یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ ایسا شروع ہوا جس میں ان کے پاورز ان سے آہستہ آہستہ پرائم منسٹر نے لے لیے, چھین لیے, اور کیونکہ ایگزیکٹو ان کے پاس تھی, تکڑے بیوروکریٹس ان کے پاس تھے, اور پریزیڈنسی آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہوتی گئی, اور جیسے جیسے وہ اپنے پاورز پرائم منسٹر کو دیتے گئے ویسے ویسے پریزیڈنسی بھی کمزور ہوتی گئی. آخر میں سیریمونیلی رہ گئی, سارے فیصلے تو پرائم منسٹر ہی کرتے تھے. بہت ایک آدھ ایسا موٹا موٹا فیصلہ تھا جیسے کہ جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی, وہ ظاہر ہے زرداری صاحب کی اپروول کے بغیر تھا. مگر ڈے ٹو ڈے جو رننگ آف دا گورنمنٹ تھی اور اپوائنٹمنٹس جو تھیں اور ٹرانسفرز جو تھے, یہ سارے گیلانی صاحب کرتے تھے. اور مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جس میں زرداری صاحب خوش نہیں تھے, اور کوشش کی کہ ان کو سمجھایا جائے, مگر گیلانی صاحب نے اپنا ہی کیا. اوکے سیٹھی صاحب, یہ گفتگو ایکچولی ہم یہ ڈسکشن جو ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے. کچھ بڑے انٹرسٹنگ پہلو ہیں, کچھ انٹرسٹنگ موڑ آئے, ٹوسٹس آئے ان کی ٹینیور, ان کی ٹرم کے دوران آصف علی زرداری صاحب کی, میں ان پہ آنا چاہوں گا اور بڑی فوکسڈ پوائنٹڈ گفتگو ہوگی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب, ایک ابھی آپ کا ہی میں چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, آصف زرداری صاحب کی پریزیڈنسی کو آپ نے بڑا کلوزلی آبویسلی سامنے ہمارے رہی, مانیٹر کرتے رہے, ہم پروگرام بھی کرتے رہے. کوئی ایسی چیز آپ کو یاد آتی ہے جس کو آپ کو, کوئی ایسا فیصلہ, کوئی ایسی چیز جس کے اوپر آپ نے کہا ہوگا یار یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا, جسے کہتے ہیں آپ نائٹ میئر, سب سے برا فیصلہ, سب سے جسے کہتے ہیں نا غلط کیلکولیشن والا فیصلہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب ایک سچویشن ایسی آئی تھی جبکہ جنرل پاشا کی طرف سے اور جنرل کیانی کی طرف سے بڑا پریشر تھا پرائم منسٹر کے اوپر, میمو گیٹ کے اوپر, یاد ہوگا اس وقت پریزیڈنسی انڈر بہت پریشر آئی تھی, بیکاز ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ میمو گیٹ کو لنک کیا جائے زرداری صاحب کے ساتھ. یہ کہا جائے کہ حسین حقانی صاحب نے جو کچھ کیا غلط کیا, پریزیڈنٹ کے کہنے پہ کیا, اور یہ ایک سازش تھی پریزیڈنٹ کی اور حسین حقانی کی کہ آرمی کو کمزور کیا جائے اور آرمی چیف کو یا جنرل پاشا کو تبدیل کیا جائے. وہ اس وقت اتنا پریشر تھا جب یہ باتیں چل رہی تھیں, اور میڈیا کے اندر بھی یہ بات چل رہی تھی, اسپیشلی کچھ لوگ تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے میڈیا کے. کچھ دوستوں نے آپ کے ساتھ شرط بھی لگائی تھی. جی ہاں, کچھ لوگوں نے شرط بھی لگائی تھی اور وہ ہار گئے تھے. میں نے کہا تھا نہیں کچھ ہوگا, تو وہ کہہ رہے تھے چھٹی ہوگی زرداری صاحب کی. تو جب وہ اتنا پریشر آیا ان کے اوپر, تو میرا خیال ہے وہاں ان کی صحت کے اوپر بھی اس کا اثر پڑا, جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا راتوں رات پھر کوئی فیصلہ ہوا کہ یہ دبئی چلے جائیں گے اپنی صحت ٹھیک کرنے کے لیے. اور لوگوں نے یہ کہا کہ وہ بھاگ گئے پر پریزیڈنٹ بھاگ گیا, کیونکہ راتوں رات یہ ہوا. اس سے قبل جس دن یہ گئے ہیں ایکچولی اسی دن یا اس سے ایک دن پہلے یا اسی دن غالباً پریزیڈنٹ صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا رحمان کے صاحب کے ساتھ, اور اسی دن ای ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بھی ملاقات تھی. اور مولانا کے پاس بیٹھے, مولانا یہ مجھے بتاتے کہنے کہ وہ ہم باتیں کر رہے تھے, پہلے تو آدھا گھنٹہ بٹھائی رکھا کہ بس ابھی ملاقات ہوتی ہے. پھر جب ملاقات ہوئی تو ایسے لگتا تھا کہ زرداری صاحب مطلب جو باتیں کہہ رہے تھے, مولانا بڑے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ فل سینسز میں ہیں بھی کہ نہیں, اور بہت پریشر تھا ان کے اوپر اس وقت, اور وہ بہت خوفزدہ بھی تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اور مولانا کہنے لگے کہ پھر انہوں نے سوچا کہ اب تو کوئی بات نہیں ہو سکتی, تو وہ پھر میٹنگ ختم ہو گئی. غالباً اس کے بعد پھر زرداری صاحب کی میٹنگ تھی ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ, جنرل پاشا کے ساتھ, جو کہ موجود تھے اس وقت پریزیڈنسی میں, اور پھر اس کے بعد میٹنگ ہوئی. اب وہ پتہ نہیں میٹنگ کیسی گئی, مگر یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد زرداری صاحب کی سچویشن جو ہے یا صحت جو ہے وہ خراب ہو گئی, اور پھر کچھ ودن آورز
پہلے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو پمز لے چلتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں وہاں جاؤں گا. اچھا ہی کیا وہ نہیں گئے وہاں فار علاج، کیونکہ بعد میں یہ پتا چلا کہ اگر وہ جاتے وہاں تو وہاں بھی ایک سازش تھی. ٹیررسٹس نے انتظام کیا ہوا تھا کہ اگر یہ پمز آتے ہیں تو وہاں ان کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک ہوگی. یہ بعد میں یہ بات نکلی. تو اچھا ہی فیصلہ تھا کہ وہ پھر دبئی چلے گئے اور وہاں 2 ہفتے رہے. اس کے آپ کو یاد ہوگا اس کے دوران لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا کہ یہ واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، کب آ رہے ہیں نہیں آ رہے. اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے بیان آیا کہ نہیں ابھی نہیں، 3-4 دن نہیں، ہفتہ 2 ہفتے لگیں گے. پھر وہ 2 ہفتے کے بعد آئے اور پہلے وہ کراچی گئے، کچھ عرصہ کراچی رہے اور پھر وہ اسلام آباد واپس آئے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی ایک نازک موڑ تھا، اور جہاں کے بہت انسرٹنٹی تھی ان کے اپنے فیوچر کے بارے میں بھی اور پاکستان کے سیاسی سسٹم کے بارے میں. دیٹ واز ون اوکیزن جہاں بہت ٹینشن تھی. اوکے اچھا سیٹھی صاحب، یہ جو آپ نے پورا بیان کیا ہے یہ انفیکٹ یہ پھر اس چیز کو پروف کر رہا ہے کہ ایک یہ کہ یہ وہ موقع تھا، کیا اس کو پھر ہاں یا نہ میں جواب دے دیں کہ کیا یہی وہ صرف موقع تھا جب زرداری صاحب بہت ولنریبل ہو گئے تھے ایز اے پریزیڈنٹ، اور کیا یہی وہ موقع تھا، دوسرا سوال میں کر رہا ہوں، کہ جہاں پر انہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھریٹن بھی کیا گیا یا انڈیکیٹ کیا گیا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میرا خیال ہے پتہ نہیں کہ کہا کہ سٹیپ ڈاؤن کرے یا نہیں کہا، یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر پریشر بہت تھا کہ اسٹیبلش کیا جائے کسی قسم کی کنسپریسی. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک وہ موقع تھا. اور ظاہر ہے جب وہ مئی 2 کا موقع واقعہ ہوا، ڈرون سٹرائک وہ جو آئے تھے سیل ریڈ ایبٹ آباد میں، اس وقت بھی بڑی سچویشن خراب تھی. مگر کیونکہ زرداری صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی اور حقانی صاحب اور فارن آفس اور آرمی چیف، یہ بڑی کوشش کی انہوں نے کہ ایک ہی صفحے پہ آئے، ایک ہی بات کریں، مگر باتیں مختلف نکل رہی تھیں. کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. تو وہ بھی ایک بہت خطرناک موڑ تھا. اوکے اچھا سیٹھی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں زرداری صاحب نے 5 سال مکمل ہو گئے، آپ جانتے ہیں کچھ بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، جنہوں نے جو ڈیٹس بھی دیتے رہے، مینشن کرتے رہے، جی 2 مہینے 3 مہینے، کوئی یہ کہتا رہا دسمبر میں، کوئی اس طرح جا رہے ہیں. زرداری صاحب کا ٹرم کمپلیٹ ہوگی 5 سال، اس میں کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ زرداری صاحب کو خود جاتا ہے، ان کی پالیسیز کو جاتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آبجیکٹیو کنڈیشنز ایسی تھیں، یا فوج کو جاتا ہے کہ ان کی ٹینیور کمپلیٹ ہو گئی، ہیلپ ہوئی، کوئی اتنی انسٹیبلٹی ہوئی انسٹیبلٹی لیکن اتنی نہیں ہوئی، کس کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا؟ دیکھیے یہ کمپلیکس معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے ایٹ ایوری سٹیج فوج کی بات مانی. کسی سٹیج پہ بھی انہوں نے فوج کو نہ نہیں کیا. جب بھی آرمی چیف آتے تھے تو جو بھی بات ہوتی تھی زرداری صاحب 100% ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایشو نہیں تھا. فوج اگر ان کو نکالنا بھی چاہتی تو اس کے لیے یہ ایشو تھا جنرل کیانی کے لیے کہ اگر نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ مسائل پاکستان کے اتنے سخت تھے، اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس اور افغانستان اور انڈیا کا، کہ وہ فوج براہ راست تو پاور سیز نہیں کر سکتی تھی. اور پریزیڈنٹ کو نکال کے کیا گورنمنٹ تو تبدیل نہیں ہوتی. اور پیچھے نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت تو عمران خان کا تو نام و نشان نہیں تھا. تو اس لیے فوج کو ان کی جو لیڈرشپ ہے، جب وہ سوچتے ہوں گے کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی چھٹی کرانی چاہیے فار وٹ ایور ریزن، تو ظاہر ہے یہ بھی سوچتے ہوں گے چھٹی کرا کے پھر کیا کریں گے. پیچھے تو نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، دندنا رہے ہیں، تو وہ آگے تو وہ تو اور بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. ایٹ لیسٹ زرداری صاحب ہماری بات تو مان لیتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ ملک نہیں ٹھیک چل رہا اور کرپشن ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر بات تو ہماری مانتے ہیں. میاں صاحب تو شاید بات بھی نہیں مانیں گے. اور میاں صاحب اس وقت بڑی واضح طور پہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں جب آؤں گا تو میں تو بالکل اپنی حکومت چلاؤں گا، یہ بہت ہو گیا فوج کی مداخلت اینڈ سو آن. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بات تھی کہ ایک جمہوری سسٹم اسٹیبلش ہو چکا تھا جہاں دونوں پارٹیز سٹرونگ تھی، اور اتفاق تھا کہ اب ہم ایک دوسرے کے خلاف وہ سازش نہیں کریں گے جس کے ساتھ فوج کا فائدہ ہوتا ہے یا جمہوریت کا نقصان ہوتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو یہ تھا کہ زرداری صاحب نے اپنا 5 سال پورے کیے. اگر میاں صاحب کسی سٹیج پہ بھی جوڈیشری کے ساتھ یا آرمی چیف کے ساتھ مل جاتے اور سازش کرتے تو بہت نقصان ہو سکتا تھا زرداری صاحب کا. تو میاں صاحب یہ نہیں کیا. تو اگر زرداری صاحب نے اچھی سیاست کی اور اپنے دوستوں کو ساتھ رکھا
اور دشمنوں کو بھی دور نہیں رکھا، جو کہ اچھی سیاست ہوتی ہے. وہ کچھ کہتے ہیں لوگ کہ دوستوں کو تو قریب رکھنا چاہیے، دشمنوں کو اس سے بھی زیادہ قریب رکھنا چاہیے. تو انہوں نے دشمنوں کو دور نہیں کیا اور دوستوں کو قریب رکھا، تو اٹ واز گڈ انف. اور دوسری چیز یہ کہ میاں صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب سازش نہیں کریں گے ایک اسٹیبلش حکومت کے ساتھ، اس کو موقع دیا جائے گا 5 سال پورے ہونے کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ فیکٹر تھا. اور تھرڈ آف کورس آرمی اس سچویشن میں کہ جب اتفاق ہو سیاسی جماعتوں میں کہ کوئی سازش نہیں کرے گا فوج کے ساتھ، تو پھر فوج جو ہے وہ مداخلت کر نہیں سکتی. پہلے جب بھی مداخلت ہوئی اس میں کسی نہ کسی اپوزیشن کا ہاتھ تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ اسٹیبلش گورنمنٹ کو گرایا جائے. اوکے ٹھیک. اچھا میں جب واپس آئیں گے سیٹھی صاحب، بریک کا وقت ہے، جب واپس آئیں گے تو فیوچر کے حوالے سے بات ہو، فیوچرسٹک بات ہو جائے. ایک تو یہ کہ ریسنٹلی الیکشنز کے حوالے سے آج زرداری صاحب جب تقریر کر رہے تھے کچھ باتیں انہوں نے کی، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہو. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا فیوچر 5 ایئرز ڈاؤن دا لائن کیا ہے، کچھ باتیں جن کے لیے زرداری صاحب رسپانسبل، لوگ سوال پوچھیں گے ان سے کہ 5 سال میں آپ نے کیا کیا، اس پہ بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. آصف علی زرداری صاحب آج لاہور تشریف لا چکے ہیں. 11ویں صدر تھے پاکستان کے، اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے لیے ایک دفعہ پھر تیار ہیں. سیٹھی صاحب، کیا زرداری صاحب سے ان کے ورکرز یہ سوال پوچھیں گے کہ جی جس حوالے سے بات ہوتی رہی کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کا پتہ لگایا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیا یہ سوال ابھی تنگ کرے گا زرداری صاحب کو، یا اس کے لیے انہوں نے جواب جو ریلیونٹ چاہیے تھا لوگوں کو وہ مل چکا ہے؟ یار یہ سوال کا جواب مل چکا ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیے ہم نے تو کوشش کی، مگر اس میں ایسے ادارے انوالوڈ ہیں کہ اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جا سکتے. اب آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جنرل مشرف بھی تو محترمہ کے کیس میں ٹرائی ہو رہے ہیں نا. مگر آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشن سے بھی لوگ آئے تھے، ان کی رپورٹ بھی آپ نے پڑھی، آپ نے سارا کچھ تو دیکھ ہی لیا. ہر جگہ پہ یہی ہے کہ جو ہمارے سیکرٹ ایجنسی ہیں ان کی طرف سے تعاون نہیں ہوا انویسٹیگیشن میں. اور میرا خیال ہے زرداری صاحب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب چھوڑ دیا جائے اس چیز کو، کیونکہ اگر اس کو چھیڑیں گے تو اس کے اندر سے بہت سی چیزیں ایسی نکل سکتی ہیں جو ناگزیر ہوں گی. تو میرا نہیں خیال اب اس ایشو کو زیادہ وہ ڈیولپ کریں گے. یہ بات اب ختم ہو جائے گی، اور نہ ہی ان سے کوئی پوچھے گا زیادہ. جو پوچھیں گے وہ ایک کا دکا ادھر کے لوگ ہوں گے کہ آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. وہ کہیں گے یار میں نے جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا تھا. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس میں کس قسم کی کمپلیکیشنز ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایشو جو ہے زرداری صاحب نہیں چاہیں گے کہ اس کو اب باہر بیٹھ کے اس کو پھر سے ایک دفعہ دہرائیں. اچھا، اب سیٹھی صاحب کیونکہ آج زرداری صاحب واپس لاہور آئے ہیں، آج انہوں نے تقریر بھی کی، کارکنوں سے خطاب کیا. اپنے الیکشنز کی جب رزلٹ آیا تھا 2013 کا، تو الیکشن کا 2000 مئی کا، تو انہوں نے کہا تھا میں ابھی اس پہ بات نہیں کروں گا، جب ایوان صدر سے نکلوں گا تو بات کروں گا. آج ان کی پہلی سپیچ تھی لاہور کے اندر، آج انہوں نے بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہمیں سندھ کے اندر اتنی اوور ویلمنگ ہمیں رسپانس ملا ہو، اور جو سونامی تھی وہ ساحلوں سے اٹھنی ہو اور وہ صرف خیبر پختونخوا تک ریسٹرکٹڈ رہ گئی ہو. ان کا مطلب یہ تھا کہ پنجاب میں جی ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. یہ انہوں نے آج بات ایکسپلیسٹلی کہی ہے. آپ کیا کہیں گے، یہ ان کی کیلکولیشن ٹھیک ہے؟ نہیں یار، یہ دیکھیں، یہ اب عمران خان صاحب بھی روتے رہ گئے، زرداری صاحب بھی روتے رہ گئے. یہ نہیں بات تھی. بات یہ ہے کہ پنجاب میں میاں صاحب کے ساتھ ایک لہر تھی. وہ بھی تو آپ سوچئے نا کہ 15 سال کے بعد ان کو بھی موقع ملا ہے. اور زرداری صاحب کی کارکردگی جو حکومت کی تھی ٹیریبل تھی. جو پنجاب میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے وہ تو سندھ میں ہوئی نہیں اس قسم کی لوڈ شیڈنگ، کیونکہ اور پتہ ہی ہے اس بات کا. دوسری چیز یہ کہ یہ صرف پنجاب کی بات تو نہیں ہے، کے پی کے میں بھی، بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملا. اور آپ یقین کریں، یا تو ہوتا نا کہ ہر جگہ پہ 20-20 ہزار سے ہارتے، 30-30 ہزار سے ہارتے. یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے بالکل. تو یہ کوئی وائپ آؤٹ تو چوری نہیں ہوتی نا. یہ تو عوام نے ایک نیگیٹو ووٹ کاسٹ کیا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. عوام نے ایک نیگیٹو ووٹ تو پہلے بھی کاسٹ کیا تھا 1997 میں. ان کو صرف 17 سیٹیں ملی تھی مجھے یاد ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اس لیے یہ غلط بات ہے، یہ ایکسکیوز ہے. اور فرینکلی ان کے جو ورکرز ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. یقین انہیں بھی نہیں آئے گا. انہیں پتہ ہے کہ ان کی حکومت نے کارکردگی بری تھی اور نہیں ڈیلیور کر سکے. اسی لیے تو آپ نے
کہ نہ کینوسنگ بھی زرداری صاحب نہیں کر سکے, بلاول کینوسنگ نہیں کر سکا, ان کے جو سیاسی لیڈرز تھے وہ بھی کینوسنگ صحیح طریقے سے نہیں کر سکے, کا بھی یہ شکار تھے, تو بہت سے فیکٹرز تھے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی الیکشن چرائی گئی, نہیں, یہ غلط بات ہے, یہ ایکسکیوز ہے. اور جتنی جلدی زرداری صاحب یہ بات کو چھوڑ دیں اور ری آرگنائزیشن کی طرف جائیں اور اپنی غلطیاں تسلیم کریں, اتنا بہتر ہوگا ان کے لیے. اوکے, اچھا سیٹھی صاحب, ایک بات آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب الیکشن ہوئے تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو کو 2 مہینے پہلے تقریباً شہید کیا گیا تھا, 1.5-2 مہینے پہلے, تو ایک بھٹو فیکٹر تھا. پاکستان پیپلز پارٹی اب جس طرح سے کام کر رہی ہے, زرداری صاحب کو چیئر پرسن ہے, وہ بھٹو فیکٹر از مسنگ. بلاول صاحب وہاں نہیں ہے, از ناٹ دیئر ٹو لیڈ دا پارٹی. زرداری صاحب کو کیا مشکل ہوگا, آسان ہوگا, اور کتنے سکسیس ریٹ آپ سمجھتے ہیں, کتنے سکسیسفل ہوں گے پارٹی کو ری آرگنائز کرنے میں, ری یونائٹ کرنے میں؟ دیکھیے, پارٹی تو برقرار ہے سندھ میں, وہاں تو انہوں نے کافی محنت کی اور کھلایا پلایا بھی اور پیٹرنیج بھی دی. پارٹی وہاں تو تکڑی ہے, اور وہاں یہ ایک ایتھنک فیکٹر بھی ہے جو کہ ورک کر رہا ہے ان کے حق میں. مگر فیکٹ یہ ہے کہ باقی پاکستان میں زرداری صاحب کی قیادت میں پارٹی ریوائیو ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے جلدی. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹس اسیوم کہ زرداری صاحب اس کو خود لیڈ کرنا چاہتے ہیں اور بلاول کے بغیر. میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہوگا. بلاول کا ساتھ چلنا بہت ضروری ہے, ایک نئی شکل, ایک نئے آئیڈیاز, یہ ساری چیزیں. مگر شاید ابھی فوری طور پہ یہ ممکن نہیں ہے, مگر 4-5 سال کے بعد یہ بالکل ممکن ہوگا, اور زرداری صاحب بالکل ساتھ لے کے چلیں گے بلاول کو, اور پارٹی کی شکل ہی بلاول ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. ابھی نہیں, ابھی شاید بلاول تیار نہیں ہے, اور ابھی وہ وقت بھی نہیں ہے کہ یہ ایک دم پارٹی کو ری آرگنائز کر لیں. ابھی تو پارٹی والوں کی تنقید سننی پڑے گی, بہت سی باتیں سننی پڑیں گی, اور نئی لیڈرشپ کی عادت بنانی پڑے گی, اور ابھی زرداری صاحب کو سننا پڑے گا, بولنا کم پڑے گا, اور پھر لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اسپیشلی دوسری بات کہ یہ 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے, اگر میاں صاحب کی کارکردگی اچھی رہی تو زرداری صاحب کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا. ہاں, مگر اگر میاں صاحب کی حکومت کی کارکردگی اچھی نہ رہی اور کرائسس پہ کرائسس آتا گیا اور لوگ ان سے مایوس ہوتے گئے, تو پھر ظاہر ہے لوگ واپس پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے. اور اس پہ اسپیشلی اگر بلاول آئے گا اور نئے باتیں کرے گا اور نئی قیادت ہوگی, تو پھر یہ بالکل اس کی ریوائیول ممکن ہے. مگر صرف زرداری صاحب ریوائیول کریں اس کی اور نواز شریف صاحب اچھے کام کرتے رہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو کمزوریاں جو ہیں وہ زرداری صاحب along with بلاول ان کو ایکسپلائٹ کرنی پڑے گی. ابھی وہ صورتحال نہیں ہے. ابھی تو کوائٹلی پارٹی کو لوگوں کو ملنا پڑے گا اور لو کی کھیلنا پڑے گا. ابھی زرداری صاحب کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس بھی جو ہے نا زیادہ, وہ بھی شاید مناسب نہیں ہوگا کہ وہ بنا کریں. یہ موقع نہیں, یہ وقت نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ٹیک آن کریں یا اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن کریں. اچھا سیٹھی صاحب, اب سوال یہ ہے کہ ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ووٹ آپ کو لگتا ہے اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جا چکا ہے, 3 وے فائٹ کیونکہ اس دفعہ ہوئی, پہلے یہ ہوتا تھا ایک پیپلز پارٹی کا ووٹ, ایک اینٹی پیپلز پارٹی, لیکن اب ایک تھرڈ فورس ہے. جو ووٹ جا چکا ہے پی ٹی آئی کو, وہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کیا کرے گی 5 سال میں زرداری صاحب کی قیادت میں کہ وہ دوبارہ ووٹر کو اٹریکٹ کرے؟ جی ہاں, دیکھیے یہ جو پی ٹی آئی کو جو ووٹ گیا ہے اس میں بہت سارا پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی گیا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ وہی آئیڈیلسٹک ووٹ جو کہ تبدیلی چاہتا ہے. میاں صاحب کا ووٹ بینک اپنی جگہ پہ رہا, پیپلز پارٹی کا بہت سا ووٹ بینک چلا گیا ادھر, کچھ میاں صاحب کا بھی گیا مگر پیپلز پارٹی کا زیادہ گیا ہے. مگر دیکھیے نا, آپ عمران خان صاحب کی کارکردگی بھی تو دیکھیں گے نا لوگ. اگر یہ کے پی میں یہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں رہتی, پرفارمنس اچھا نہیں رہتا, تو لوگ پھر مایوس ہو جائیں گے. مگر اچھی بات یہ ہے کہ یہ مایوسیاں, یہ خوشیاں اب 3-4 سال آپ کو انتظار کرنی پڑے گی, 4 سال کم از کم 5 سال بفور دا نیکسٹ الیکشن کمز اراؤنڈ. اس میں 3-4 فیکٹرز امپورٹنٹ ہوں گے. پہلی بات یہ کہ میاں صاحب کیسے پرفارم کرتے ہیں. میں اگر میاں صاحب کی جگہ پہ ہوں not a good feeling. تو ابھی جو بھی مشکل فیصلے ہیں میں ابھی کروں, اور جو آسان فیصلے ہیں یا خوشحالی والے فیصلے ہیں جو آخری 2 سال میں ابھی جتنا بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. گالی جتنی بھی پڑھنے دیں, ملک کو ٹھیک کریں, اور بعد میں جب اس کی پھل ملے گا تو پھر لوگ پھل کو یاد رکھیں گے, جو مشکلات ان کو بھول جائیں گے. تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ 3-4 سال کے بعد میاں صاحب کی کیا سچویشن ہوتی ہے. دوسری چیز یہ, اسی طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ بالکل ڈٹ کے اچھا کام کریں تاکہ لوگ مایوس نہ ہو. یہ نہ ہو کہ کے پی کی گورنمنٹ بھی یہ ہاتھ سے گوائیں
اور لوگ ان کو معاف نہیں کریں گے کہ لوگ کہیں گے ہم نے ان کو دی تھی، ان سے چلی نہیں اور ان سے لوگوں نے یاد چھین لی یا انہوں نے چھوڑ. اس لیے عمران خان صاحب کا بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں. اور فائنلی سندھ گورنمنٹ کا بھی لوگ دیکھیں گے کہ سندھ گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے، کیسے نہیں چل رہی. اور فائنلی لاسٹ فیکٹر یہی ہے کہ کس حد تک بلاول بھٹو کب واپس پاکستان لوٹتے ہیں اور کس شدت کو سیاست اختیار کرتی ہے کہ اس میں وہ اپنا ایک بھرپور طریقے سے رول ادا کریں. یہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا. ٹھیک. سیٹھی صاحب آخری میرا آپ سے سوال ہے, we've got the last minute going, کہ زرداری صاحب کے معاملات جو رہے ہیں, آپ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی زرداری صاحب کے ان کے پاس اب وہ امیونٹی نہیں ہے, ان کے خلاف بہت کچھ ہو سکتا ہے, کیسز ہیں, یہ کھل جائے گا وہ کھل جائے گا. آپ کو زرداری صاحب کے بارے میں کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا یا گورنمنٹ کے اداروں کا جو رویہ ہے ان کے ساتھ وہ ہاسٹائل ہوگا یا ٹھیک ہوگا؟ میرا نہیں خیال ہاسٹائل ہوگا اور نہ ہی ہونا چاہیے. بہت ہو گیا یہ. مطلب ہے کہ 8-9 سال جیلیں بھی کاٹ لیں, 4 سال انہیں حکومت کے اوپر بھی پریشر رہا اور وہ ان کو ایک مل گیا کہ جی ہم کیا کرتے, ہمیں تو دیوار پہ دھکیلا ہوا تھا, کونے میں دھکیلا ہوا تھا, وقت ہم یہی جھگڑتے رہے, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا حکومت کرنے کا, ہم کچھ کر ہی نہیں پائے, آپ نے ہمیں ہمیشہ ٹائٹ کر کے رکھا. بہت ہو گیا یہ انتقامی قسم کی. یہ 8 سال میں یہ پروو نہیں کر سکے, نہ لغاری صاحب پروو کر سکے, نہ مشرف صاحب پروف کر سکے اور نہ ہی نیب پروف کر سکی, تو آپ چھوڑ دیں یہ سارا کچھ. بہت ہو گیا یہ, نہ میاں صاحب کے خلاف نہ زرداری صاحب کے خلاف. اب یہ کرپشن والی بات جو ہے اس کو نمبر 2 آئٹم ہونا چاہیے. جو آج کی کرپشن کو دیکھنا چاہیے, پرانی جو چیزیں جو پرسیو ہو سکتی ہیں ان کو ضرور پرسیو کریں, مگر اب یہ زرداری صاحب کے خلاف جو وچ ہنٹنگ ہے یہ بند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج ہم نے دیکھا, آپ نے دیکھا, ہم نے کوشش کی کہ اس میں زرداری صاحب کی جو پرفارمنس ہے ایز اے پریزیڈنٹ اور ان کے جو فیصلے تھے ان کو ایویلیویٹ کیا جا سکے. بہرحال ایک اچھی روایت کا آغاز ہوا ہے, ایک اچھی ٹرانزیشن ہے کہ ایک سویلین پریزیڈنٹ کو باقاعدہ ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ گارڈ آف آنر دے کے آج رخصت کیا گیا. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.